येलो लाइन BRT कराची का फखर, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल। शर्जील इनाम मेमन ने ताज हैदर पुल को जदीद सिंध की अलामत करार दिया। कहा मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। शहरी कम खर्च में एयर कंडीशन बसों में आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। येलो लाइन मनसूबे के तहत EV बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखें, ये BRT येलो लाइन का ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल हो गया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इस पर एक बयान जारी हुआ है और वो कहते हैं कि सेनेटर ताज हैदर ब्रिज कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का एक अजीम मंसूबा है। ये ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज के साथ एक और ब्रिज भी तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद कुल 8 लेन्स मुकम्मल हो जाएंगे। सेनेटर ताज हैदर पुल मंसूबे में साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा ट्रैक बनाया गया है ताकि वो महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध इस वक्त BRT के मुख्तलिफ मनसूबों पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। ये मनसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगी और येलो लाइन मनसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं, जिनके जरिए माहौलियाती बेहतरी सफरी सहूलतों में नुमाया इजाफा होगा। जी ठीक है आजिज़, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये ताज हैदर ब्रिज जो है, सेनेटर ताज हैदर ब्रिज जो है, वो मरहूम सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम से मुंसलिक की गई है। ये येलो लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसका हिस्सा है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज है और ये बहुत कम अरसे में कंप्लीट हुई है और इसको एक ब्रिज ये है, एक और ब्रिज जो है वो तोड़ के अब उसको भी बनाए जा रहे हैं। तो ये टोटल हमारी कुल 8 लेन्स हो जाएंगी और ये इसमें पेडेस्ट्रियल की भी लिए भी जगह दी गई है और इस ब्रिज में जो है वो साइकिल सवार या मोटरसाइकिल सवार जो है, साइकिल सवार के लिए भी एक बनाया गया है एक अलग ट्रैक। जो साइकिल्स पे लोग जाते हैं तो उनके लिए भी एक सेपरेट ट्रैक हो ताकि वो ना ट्रैफिक डिस्टर्ब कर सके और ना उनको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़े। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो कि BRTs में इस वक्त बहुत मैसिव स्केल पर काम कर रही है, ये उसका प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह ताला ये कोरंगी जाने वाले लोगों के लिए, जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बाकी जो लोग इस एरिया में जाते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत जो है उसकी हामिल होगी। और यही हमारा आज़म है कि हम कराची शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सड़कें बनाएं, ताकि इस वक्त कुछ जो चैलेंजेस शहरियों को हो रहे हैं उसका जो है वो मुकाबला किया जा सके। तो सिंध हुकूमत जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डायरेक्शंस पे वो तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है और हमारा मकसद है कि जो कनेक्टिविटी है वो आसान बनाई जाए। एयर कंडीशन बसेस के ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए और लोग कम खर्चे में जो है और ट्रैफिक का जो टाइम होता है उसको बचाते हुए लोग जो है एयर कंडीशन बसेस में सफ़र कर सकें। इस प्रोजेक्ट में EV बसेस जो हैं वो लाई जा रही हैं और EV बसेस के ज़रिए ही जो आपकी पॉल्यूशन को वो बेहतर बनाया जा सकता है और पॉल्यूशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा सकती है और इस EV बसेस के आने के बाद जो है लोगों को एक सफरी सहूलियत मिलेंगी। बेहतर तालीम के लिए बेहतर नज़्म व नस्क, बजट का हर रुपया बच्चों के मुस्तक़बिल के नाम। महकमे स्कूल तालीम का हेड मास्टर्स और अफसरान की तरबियत का फैसला। ज़िला एजुकेशन अफसरान को ख़त इरसाल कर दिया गया। ट्रेनिंग 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जारी की जाएगी। हेड मास्टर्स, DDOs और TTOs को तरबियत हासिल करना होगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने रवा माली साल 2025 और 2026 के बजट में रकम मुख्तस की है कि अब जो स्कूल्स की इंतज़ामिया है उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, इसलिए उनको जो है बजट बराह रास्त उनके अकाउंट में मुंतकिल करने का फैसला किया था। उसके बाद में सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया था कि रकम जो उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी और मुकामी सतह पर जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री हैं, मिडिल स्कूल हैं या हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो मुकामी सतह पर स्कूल के जो हेड मास्टर्स हैं या
प्रिंसिपल्स हैं वो खर्च कर सकते हैं, जिसमें फर्नीचर की खरीदारी हो या स्कूल की मरम्मत का काम हो या कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो या कोई भी काम हो, पानी की फराहमी हो या निकासी आपका मामला हो, तमाम तर जो स्कूल की इंतजामिया करेगी। लेकिन उसके लिए रकम जो जारी करने से कबल सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि स्कूल्स के जो हेड मास्टर्स हैं या तालुका एजुकेशन अफसर हैं या टाउन एजुकेशन अफसर्स हैं या DDOs पावर रखने वाले जिनको माली इख्तियारात हासिल होंगे, उनको तरबियत देने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर इशफाक अहमद पटोली की जनब से बाज़ाब्ता तौर पर एक खत जो है तमाम डिवीज़न जिसमें कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुखास, शहीद बेनज़ीराबाद के 30 जो अजला हैं उनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान हैं उनको अरसाल किया गया है और उनको पाबंद किया गया है कि जो हेड मास्टर्स हैं या TOs हैं या तालुका एजुकेशन अफसरान हैं उनको रकम किस तरह खर्च करनी है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, उनको तरबियत देने का फैसला कर लिया गया है। अब जो उनको 27 अक्टूबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक उनको माली अख्तियार इस्तेमाल करने के हवाले से तरबियत दी जाएगी और तरबियत देने के बाद जो रकम खर्च कर सकते हैं। इस हवाले से उनको मुख्तलिफ जो अजला के DOs हैं उनको पाबंद किया गया है कि 10 नवंबर 2025 तक जो रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को अरसाल की जाए ताकि उनको ट्रेनिंग दी गई या नहीं दी गई, अगर नहीं दी गई उनकी वजूहत क्या थी। लाजमी तौर पर DO को पाबंद किया गया कि पहले जो माली जो इख्तियारात हैं उनको माली अखराजात हैं उनको इस्तेमाल करने के हवाले से पहले उनको तरबियत दी जाए। तरबियत देने के बाद जो रकम खर्च होगी, अगर किसी ज़िले के एजुकेशन अफसर ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने तमाम डिवीज़न और ज़िले एजुकेशन अफसरान को खत अरसाल करके पाबंद किया है कि सिंध हुकूमत के जो 2025 और 2026 के बजट में रकम मुख्तस कर दी गई है स्कूल को जारी की जाएगी, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तरबियत देना तमाम लाजमी होगी। हर पैसा जो खर्च होगा उसमें चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और रकम किस मकसद के लिए किस तरीके से खर्च होगी वो तमाम स्कूल्स के हेड मास्टर्स हैं या तालुका एजुकेशन अफसरान हैं या टाउन एजुकेशन अफसरान उनको सिखाना होगा, तरबियत देनी होगी, जिसके बाद उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। आज़ाद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना है ख़त में बैरून ममालिक नौकरी पर जाने वालों के मसाइल से आगाह कर दिया। बायोमेट्रिक सेंटर की तादाद कम होने, मेडिकल फ़ीस में इजाफे और कोटा सिस्टम के मामले को भी उठाया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मसला है बैरून मुल्क नौकरी पे जाना और उसका कम नहीं हो रहा है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तान प्रमोटर ने जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया है, मसाइल से आगाह किया है, कहा है कि अगर इस पर फौरी अमली इक़दाम नहीं हुए तो बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वालों की तादाद मज़ीद कम हो जाएगी। ओवरसीज़ प्रमोटर के जो नायब चेयरमैन अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ज़रूरत पेश आई वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त लिखने की, क्या की पॉइंट्स हैं जो इशू आपने उठाए? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने ख़त लिखा है जिसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं, जिसमें कैंडिडेट्स का बाहर जाने के लिए मेडिकल है जिसके अंदर 1 साल में तकरीबन 10,000 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, जिससे 8 से 10 अरब रुपये का इजाफी बोझ लड़कों पे पड़ा है। दूसरा, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर जो करप्शन हुई है और जो हमारी वर्क फोर्स, कितने हज़ार लोग हमारे यूथ जो है वो सर्टिफाइड हुए हैं, क्या उन जिन इंस्टीट्यूट्स ने वो सर्टिफाइड किया क्या वो बैरून ममालिक या अंदरून मुल्क उन्होंने नौकरी दी है या नहीं दी, उसका चेक एंड बैलेंस चेक करने के लिए हमने दरख्वास्त की है। उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया जाने के लिए जहाँ के हमें बहुत इज़्ज़त मिली, हमारे दफ़ाए एग्रीमेंट हुआ है, हमारे फील्ड मार्शल साहब हमारे इसके अंदर उनकी मेहनत है, काविश है, उसके लिए तकामुल का जो टेस्ट है हमारा जो जाने के लिए, उसके अंदर करप्शन देखने में आ रही है। अरबों रुपए की करप्शन हमारे लड़कों को फेल कर दिए जाते हैं और अंडर द टेबल 40 से 50 से 60 हज़ार रुपया चार्ज किया जा रहा है। किस कैटेगरी किस तरह वो सेंटर्स अप्रूव्ड हुए हैं वो देखने की बहुत अच्छा ज़रूरत है। उसके अंदर कौन करप्ट अनासर शामिल हैं, पासपोर्ट से लेके NIC से लेके हर जगह, प्रोटेक्टर से लेके हर जगह पे हमारा कैंडिडेट बायोमेट्रिक करता है। उसके बाद अब ये नया बायोमेट्रिक है, 1500 रुपया फ़ीस है। 5 सेंटर्स है सऊदी अरेबिया के, 5 सेंटर्स के अंदर आप 1800 से 1900 बायोमेट्रिक क्या नहीं हो सकता डेली बेस पे। ऑनलाइन सिस्टम के तहत वो कि जी ऑनलाइन बुकिंग करें, ऑनलाइन बुकिंग के अंदर थोड़ी सी वो स्लॉट्स खोलते हैं, बाकी अंडर द टेबल 5 अर्जेंट के नाम पे 5000 रुपये कैंडिडेट से लेते हैं। 5 सेंटर में पूरे पाकिस्तान से हमारी यूथ आती है। कतर में भी इसी तरह हो रहा है। कतर में हम गुज़िश्ता 3 साल से शोर मचा रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया अर्जेंट के नाम पे मेडिकल हो जाता है
اور جو نارمل ہے, نارمل کی اپوائنٹمنٹ 2 مہینے نہیں مل رہی. کس طرح ہم ورک فورس کا بزنس بڑھائیں گے؟ میں تو درخواست کروں گا فیلڈ مارشل صاحب سے کہ سر آپ کی ٹیم آپ کے ویژن کے تحت ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا را ہماری یوتھ, ہمارے اس اوورسیز امپلائمنٹ کے چیپٹر کو آپ نے یہ بچانا ہے, تاکہ ورنہ آنے والے وقت میں ہماری ریمیٹنسز بھی افیکٹ ہو سکتی ہے, مین پاور کا بزنس بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, اور ہمیں پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ مین پاور کا بزنس بڑھائیں. اس کرپشن کے ماحول کے اندر ہم کس طرح بڑھائیں؟ جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا جو سرپلس ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ترسیلات زر $3 ارب سے زائد مسلسل آ رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے جو پاکستان کی مالی مشکلات کم کر رہا ہے. تو اوورسیز پاکستانی پروموٹرز کا اگر مسئلہ حل نہیں کیا تو جو پاکستانی ورکرز یہ کم ہو سکتی ہیں. جی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اردو بازار کے تاجروں کا ہاتھ تھام لیا. اردو بازار کی سولر سسٹم پر منتقلی کا عمل شروع ہو گیا. جنرل سیکرٹری اردو بازار ایسوسی ایشن آفتاب احمد کہتے ہیں اردو بازار کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا عمل خوش آئند ہے. سیاستدان, ججز اور نامور افراد اردو بازار سے کتابوں کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب مختار سے. جی شعیب. جی بالکل, اس وقت میں کراچی کی تاریخی مارکیٹ اردو بازار میں موجود ہوں. بڑی تعداد میں کتابیں خریدنے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بڑا اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. میئر کراچی نے جو ہے وہ اردو بازار کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے سے متعلق باقاعدہ طور پر احکامات جو ہے وہ دے دیے ہیں. اردو بازار کے بعد کراچی کی دیگر مارکیٹوں کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا اور دکانداروں کو سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اردو بازار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری آفتاب احمد. آفتاب صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کراچی کی یہ پہلی مارکیٹ ہے, بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام ہے, اب سولر سسٹم پر منتقل ہونے جا رہی ہے, تو کیا لگتا ہے یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کو کتنا ریلیف ملے گا سولر سسٹم پر منتقل ہونے سے, اور کیا یہ ضروری ہے؟ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملنے جا رہی ہے جلد از جلد, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میئر صاحب کا بہت اچھا اقدام انہوں نے کیا اور بہت ہمیں خوشی ہوئی, تہہ دل سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اس دور میں, لوڈ شیڈنگ کے دور میں, اور ایک جو پرابلم کے الیکٹرک کے ساتھ چل رہا ہے پوری کراچی کے ساتھ, تو ایک اچھا اقدام ہے. ہم ان کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ان سے اچھے اقدامات کی توقع رکھتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پورا کراچی ہمارا جس طرح پرانا روشنیوں کا شہر تھا, اسی طریقے سے ہمارا شہر دوبارہ آباد ہو روشنیوں میں. اور ہمیں یہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا اردو بازار جہاں سے مطلب ایک ابتدا ہوتی ہے بچے کی تعلیم کی, انہوں نے وہاں سے اس اقدام کو شروع کیا. مطلب آج جو بھی جج ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں بڑے سے بڑا, تو وہ اسی اردو بازار سے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے آج اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ آج ہمارے میئر صاحب پہنچے ہوئے ہیں. ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ ان کا تعاون برقرار رہے ہر معاملے میں, اور ہم بہت تہہ دل سے بہت خوشی ہیں ان کے اس اقدام سے, اور ہم چاہ رہے ہیں جلد سے جلد یہ پائے تکمیل تک مرحلہ پہنچ جائے تاکہ عوام جو پریشان ہیں بجلی کے حوالے سے وہ سہولت ان کو مل جائے. اور جی بالکل, ان کی جانب سے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے اردو بازار کے سولر سسٹم پر منتقلی کے اقدام کو خوش آئند جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. باقاعدہ طور پر یہاں پر سولر سسٹم پر اردو بازار کو منتقل کرنے سے متعلق کاموں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اردو بازار کے بعد ایمپریس مارکیٹ, مچھی میانی مارکیٹ اور لی مارکیٹ کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا. جی بھی آپ کو بتائیں کہ کوثر نیازی کالونی میں سفاق باپ کا اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کا مقدمہ, ملزم پر پہلے سے درج مقدمے کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے. سیشن عدالت وسطی نے ملزم کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہوا تھا. مزید تفصیلات بتائیں گے اس حوالے سے جواد آصف. آگاہ کیجیے گا جواد. جی بالکل, کوثر نیازی کالونی میں سفاق باپ کا اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کر کے قتل کرنے کا مقدمہ ہے. ملزم پر درج پہلے مقدمے کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی ہے. ملزم اکبر پولیس کو مطلوب تھا. سیشن عدالت وسطی نے ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے. پولیس کو حکم دیا ہوا تھا کہ ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. ملزم کے خلاف یہ مقدمہ اس کی بہو نے درج کروایا تھا. اس پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ حرکات
سر انجام دی ہیں، جس کے بعد اس کے خلاف یہ مقدمہ تھانہ حیدری مارکیٹ میں درج ہوا تھا۔ ملزم نے مقدمہ ہوتے ہی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرتے ہوئے ضمانت حاصل کر لی تھی، تاہم اس کے بعد وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا تھا۔ یاد رہے یہ جو مقدمہ ہے قتل کی دفعہ والا، جس میں ملزم نے اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کیا ہے، اس میں عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس کا جسمانی ریمانڈ تحویل میں دیا ہے۔ جی سندھ ہائی کورٹ میں شکارپور میں من پسند افراد کو کانٹریکٹ دیے جانے کے الزامات پر نیب ریفرنس سے بریت کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب کی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اللہ ڈنو کی بریت کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز۔ دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں شکارپور میں من پسند افراد کو ٹھیکے دینے سے متعلق ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور اس میں جو ریفرنس میں جو ملزم تھے، جس میں سابق ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اللہ ڈنو بھائیوں کی بریت کے خلاف نیب نے ایک اپیل دائر کی تھی، جس پر عدالت نے آج نیب نے وہ اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، جس میں عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ نیب حکام احتساب عدالت کے فیصلے میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ ان کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں جو کہ بریت کی جو درخواست کے خلاف بریت کے خلاف درخواست دی تھی، اس میں جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا، عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ نیب پراسیکیوٹر کا اصرار ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ غلط ہے، جبکہ ملزم کو بری نہیں کیا جانا تھا۔ اس میں عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ عدالت نے پراسیکیوٹر کی خواہش کا جو ہے احترام کرتی ہے، لیکن عدالت کو سپریم کورٹ کے واضح کردہ جو ہے گائیڈ لائنز کے مطابق اپیل پر فیصلہ کرنے کا حق موجود ہے۔ عدالت کو احتساب عدالت کے فیصلے پر کوئی قانونی جو ہے وہ نقص نظر نہیں آیا، لہٰذا عدالت نے احتساب عدالت کا جو فیصلہ تھا ان کو برقرار رکھا ہے، اور نیب کی جانب سے جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ نیب نے یہ اپیل دائر کی تھی کہ احتساب عدالت نے جو ہے اللہ ڈنو بھائیوں کو بری کر دیا ہے، اور اللہ ڈنو بھائیوں پر اپنے من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا الزام تھا، اور انہوں نے اس بریت کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا نیب نے، اور احتساب بیورو کی جو اپیل تھی وہ عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ جی حکومت سندھ کا ایک اور احسن اقدام، وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اسرا پیچوہو نے جناح اسپتال میں ایڈوانسڈ آرتھوپیڈک سروسز اور فلیبوٹومی یونٹ کا افتتاح کیا ہے۔ ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول اور دیگر افسران بھی موجود۔ نئے یونٹ سے ہڈیوں، جوڑوں، کھیلوں سے متعلق چوٹوں، بچوں کی ہڈیوں کے امراض کا علاج ممکن ہوگا۔ وزیر صحت کی بریفنگ، جدید یونٹ سے ہڈیوں کی رسولیوں کے مریضوں کو بھی عالمی معیار کا علاج مل سکے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، ابراہیم رند ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی ابراہیم بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اسرا فضل پیچوہو نے جناح اسپتال میں ایڈوانس آرتھوپیڈک سروسز اور فلیبوٹومی افتتاح کر دیا ہے، اور افتتاح کے موقع پر اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ نئے یونٹ سے ہڈیوں، جوڑوں، کھیلوں سے متعلق چوٹوں اور بچوں کی ہڈیوں کے امراض سے حوالے سے علاج ممکن ہو سکے گا، اور اس جدید یونٹ سے ہڈیوں کی رسولیوں کے مریضوں کو بھی عالمی معیار اور علاج و معالجے کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے پبلک سیکٹر میں پہلی بار جدید آرتھوپیڈک سب اسپیشلسٹی کلینک اور فلیبوٹومی یونٹ کا جو قیام عمل میں ہے، اس سے مزید بہتری آئے گی، اور اس طرح جو یہ شعبہ ہے ترقی کی طرف گامزن رہے گا۔ تو جناح اسپتال میں تمام تر شعبے جات جو ہے وہ بہتر کام کر رہے ہیں، اور محکمہ صحت بھی عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آن لائن کار سروس کمپنی کے ڈرائیور کا دوران سفر نازیبا حرکت کرنے کا کیس، خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا۔ کمپنی پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، آن لائن کار سروس کمپنی کے ڈرائیور کا دوران سفر نازیبا حرکت کرنے کا کیس ہے۔ خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ کمپنی پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور کمپنی پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ بھی دائر کر دیا ہے۔ آن لائن کار سروس کمپنی کے ڈرائیور کا دوران سفر نازیبا حرکت کرنے کا کیس ہے۔ خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا اور کمپنی پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ بات کریں گے جواد آصف سے۔ جی جواد۔
دیکھیں اور کمپنی کے ڈرائیور کا دوران سفر نازیبا حرکات کرنے کا معاملہ ہے. خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ شرقی عدالت سے رجوع کر لیا ہے. کمپنی پر 1 کروڑ روپے حرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا، جب باقاعدہ تحریری معافی نامہ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. درخواست کے مطابق شکایت کنندہ نے ایپ کے ذریعے رائڈ بک کروائی تھی. سفر کے دوران ڈرائیور نے نامناسب اور مجرمانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے کہا اور کار کے اندر اپنی پرسون، جس کے بعد مسافر کو اپنی حفاظت کے لیے چلتی گاڑی سے چلانا پڑی تھی. درخواست میں یہ بھی کہنا تھا کہ کمپنی کے کسٹمر سپورٹ کو واضح اطلاع دی، جبکہ نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ بھی کروایا. کمپنی نے کوئی اضافہ یا شکایت پر کارروائی عمل میں نہیں لائی تھی. درخواست میں مزید کہا گیا کہ باضابطہ تصدیقی اور ٹریننگ کا ہونا کمپنی کی غلطی ہے، لہٰذا کمپنی پر جو ہے وہ کیس دائر کیا ہے. عدالت نے کمپنی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے جواد، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. پاکستان ریلوے نے مسافروں کی کم تعداد کے باعث 2 ٹرینیں معطل کر دیں. معطلی کی وجہ کوچز کی کم تعداد بھی ہے. کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں. آج کراچی سے لاہور کی شاہ حسین ایکسپریس اور کراچی سے کوئٹہ جانے والی بولان میل کو معطل کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ. جی بالکل، میں اس وقت کراچی ڈگنا ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں. جیسے کہ ٹرینوں کی صورتحال جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ تاخیر کا شکار دیکھی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے موسم جو ہے وہ دھند کا بڑھتا جا رہا ہے، سرد موسم کی جو ہے وہ آمد ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ لاہور یا پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو دھند کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور ایک تو ویسے ہی ٹریک کی خراب صورتحال کے باعث جو ٹرینوں کی رفتار سلو ہے، اور مزید دھند کے بعد جو ہے وہ ٹرینوں کی رفتار کو مزید جو ہے وہ سلو کیا جا رہا ہے. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی 2 سے 3 ٹرینیں جو ہے وہ منسوخ کی جا رہی ہیں، اور ٹرینیں جو ہے وہ زیادہ تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو اب تک جو شیڈول جاری کیا گیا ہے وہ فائنل نہیں کیا گیا، کیونکہ ٹرینیں جو وہ زیادہ لیٹ دیکھی جا رہی ہے. پاک بزنس ایکسپریس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہے، اور آج بھی وہ 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. ملت ایکسپریس بھی 1 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوگی، جبکہ سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس جو 1 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. راول پنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس آدھے گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوگی. پاک بزنس ایکسپریس کا جو مقرر وقت ہے وہ 4 بجے کا، لیکن وہ 6 ساڑھے 6 بجے جو کراچی کے اسٹیشن سے روانہ ہوگی. اور اسی طرح ملت ایکسپریس جو کہ 5 بجے روانہ ہونے والی ہے وہ 6:15 بجے کراچی کے اسٹیشن سے روانہ ہوگی. اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئٹہ جانے والی بولان میل کو جو منسوخ کیا جا رہا ہے، آج بھی وہ منسوخ کی گئی ہے. اور خوشحال خان کھٹک ایکسپریس اور پشاور جانے والی خوشحال خان کھٹک ایکسپریس جو ہے وہ منسوخ کی جا رہی ہے. اور گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپریس جو ہے وہ لاہور روانہ ہونے والی آج بھی کینسل کی گئی ہے. جی آپ کو بتائیں کہ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا. 100 انڈیکس میں 502 پوائنٹس کی کمی ہوئی. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 153 ارب روپے کم ہو کر 18,814 ارب روپے ہو گئی ہے. 100 انڈیکس 0.31% کمی سے 1,63,304 کی سطح پر بند ہوا. ایک ہفتے میں 248 ارب روپے مالیت کے 7.50 ارب شیئرز کا کاروبار کیا گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے. جی ہفتہ بعد رپورٹ جو اسٹاک مارکیٹ اس کے حساب سے اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہفتے کے دوران دیکھا گیا. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس جو ہے 502 پوائنٹ کمی سے 1,63,304 کی سطح پہ بند ہوا ہے. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,68,414 اور کم ترین سطح 1,63,041 رہی ہے. ایک ہفتے میں 248 ارب روپے مالیت کے 7 ارب 50 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا. ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 153 ارب روپے کم ہو کر 18,814 ارب روپے پر آ گئی ہے. اور اس ہفتے کے دوران دیکھا جائے ستمبر 25 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس ہو گیا. ستمبر 25 میں کرنٹ اکاؤنٹ 11 کروڑ ڈالر سرپلس رہا ہے. اور ساتھ ہی دیکھا جائے ستمبر 25 میں غیر ملکی سرمایہ کاری 18 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی، جو کہ اگست 25 میں غیر ملکی سرمایہ کاری 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھی. معاشیات عدد شمار بہتر ہونے پر مارکیٹ میں جو ہے اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا ہے، جو کہ بڑی مندی تھی، لیکن مارکیٹ میں ہفتے کے آخری کاروباری روز کچھ ریکوری بھی دیکھی گئی. جی ٹھیک ہے اشرف خان، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ایکسپو سینٹر کراچی میں 22ویں ہیلتھ ایشیا نمائش کا آج آخری روز ہے. منتظمین کے مطابق اس نمائش کا مقصد عالمی سطح پر صحت کے شعبے میں آنے والی جدت سے پاکستانی ڈاکٹرز، ماہرین اور شرکاء کو ہم آہنگ کرنا ہے. مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وسیم افتخار سے. جی وسیم.
جی بالکل، ایکسپو سینٹر میں منعقد ہیلتھ ایشیا نمائش کا آج تیسرا روز ہے، اور اس نمائش میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں جو فارما سے تعلق رکھنے والی جو کمپنیز ہیں لوکل انٹرنیشنل، انہوں نے شرکت کی ہے. تقریباً 250 کے قریب کمپنیز نے شرکت کی ہے، اور مجموعی طور پر جو ہے 600 کے قریب اسٹالس وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں. اس وقت میں ساتھ موجود ہیں آرگنائزر فرحان انیس. ان سے جانتے ہیں فرحان صاحب، زبردست ایگزیبیشن دیکھنے میں آ رہی ہے. آج تیسرا روز ہے، 2 دن کیسا رہا، کیسا فیڈ بیک ملا ہے کمپنیوں کو، اور اس بار جو ایگزیبیشن تھی اس کے انعقاد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہیلتھ ایشیا 22واں ہیلتھ ایشیا یہ ہو رہا ہے. ہمارا ویژن ڈے 1 سے یہ تھا کہ جو دنیا بھر میں انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہو رہی ہوتی ہے جس میں پاکستانی میڈیکل پروفیشنلز 1% بھی بمشکل جا پاتے ہیں، اس ایکسپیرینس کو پاکستان میں لے کے آیا جائے تاکہ وہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس سے مستفید ہو. ہمارے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں جن کو ٹریننگ کے لیے باہر جانا پڑتا ہے ان کو وہ ٹریننگ یہاں پہ حاصل ہو سکے. پچھلے 2 دن کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس 37,000 کے قریب لوگوں نے وزٹ کیا ہے. کانفرنسز کے آڈینس اس کے علاوہ ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر کانفرنس ہوئی ہے کہ جی پاکستان میں ہاسپٹلس کی ٹیکنالوجی کیسے بہتر کی جائے، کس طرح سے مریضوں کا بوجھ جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اوپر سے کم کیا جائے، کس طرح لوگ بیمار نہ پڑیں، اس کے اوپر کانفرنس کے ٹاپکس ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اور اسپیشلائزیشنز کے اوپر بھی کانفرنسز آج بھی جاری رہیں گی. پاکستان میں میڈیکل ڈیوائسز کس طرح سے بنائی جائیں تاکہ ہمارا جو فارن ریمیٹنس اور جو اس کا انٹرنیشنل کرنسی کے اوپر زور پڑتا ہے وہ کم سے کم ہوا جائے. تو الحمدللہ منسٹر صاحب آج بھی آ رہے ہیں. وفاقی حکومت کی طرف سے فیڈرل منسٹر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت سپورٹ کیا ہے. پہلی بار ہے 22 سال کے اندر کہ جی وفاقی حکومت اس کے اندر شامل ہے، اور پراپر جیسے دنیا بھر میں ایگزیبیشن کے اندر گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے خود موجود ہوتی ہے تاکہ انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس 24 ممالک سے انٹرنیشنل کمپنیز موجود ہیں، انٹرنیشنل سپیکرز موجود ہیں، مختلف ایکسپرٹس ہیں جو اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں کس طرح سے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کیا جائے. تو اس سے جو ہے ہمیں انشاءاللہ فائدہ رہے گا. جی بالکل، تفصیلی گفتگو ہوئی فرحان انیس سے جو کہ آرگنائزر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس جو ہیلتھ ایشیا ایگزیبیشن ہے اس کے مثبت نتائج اور جس مقصد کے لیے اس نمائش کا انعقاد کیا گیا تھا وہ مقصد جو ہے وہ حاصل بھی ہوا ہے، کیونکہ اس نمائش میں تقریباً 24 ممالک سے مختلف جو کمپنیز ہیں نہ صرف انہوں نے شرکت کی ہے بلکہ مختلف کانفرنسز ہوئی ہیں، مختلف سیمینارز ہوئی ہیں، اور اس سیمینارز اور کانفرنسز میں اس بات کا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں اور جو صحت کے سیکٹر کو جدید خطوط پر نہ صرف استعمال کیا جائے بلکہ ایسے اقدامات کیے جائیں اور ایسے عوام کے اندر جو ہے شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ بیمار ہو سکیں اور اپنی صحت کا خیال جو ہے وہ منفرد طریقے سے اور بھرپور طریقے سے رکھ سکیں. جی 22ویں ہیلتھ ایشیا انٹرنیشنل نمائش میں پاکستان میں طبی آلات کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف ڈاکٹرز، انجینئرز اور طبی ماہرین نے شرکت کی ہے. ماہرین کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر طبی آلات کی تیاری سے نہ صرف خود کفالت ممکن ہوگی بلکہ عوام کو سستی سہولیات بھی میسر آئیں گی. مزید جانیں گے محمد حماد سے. جی حماد. 22ویں ہیلتھ ایشیا انٹرنیشنل کانفرنس میں جو ہے آج مختلف میڈیکل ڈیوائس کو پروموٹ کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس میں مختلف ماہرین اور ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. میرے ساتھ موجود ہے ثمر شفا کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر شاہد نور صاحب. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا شاہد صاحب، ایک زبردست سیمینار منعقد ہوا جس میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے، مختلف ڈاکٹرز موجود ہیں، ماہرین موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان میڈیکل ڈیوائسز کو پروموٹ کرنے کے لیے مزید کتنا جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا تاکہ نہ پاکستان میں بھی جو ہے اس کی اویئرنیس حاصل ہو، جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ان کے بھی جو ہے یہ ڈیوائسز سمجھ میں آئے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. اچھا، بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیکل ڈیوائس کے بغیر ہیلتھ کیئر میں نہ ڈائگنوسس ہو سکتا ہے، نہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، نہ مانیٹرنگ ہو سکتی ہے. اکارڈنگ ٹو WHO دیر آر 2 ملین 20 لاکھ میڈیکل ڈیوائسز ہیں. پاکستان 95% میڈیکل ڈیوائس امپورٹ کرتا ہے with $2 billion، اور پاکستان کے روپوں کی ویلیو آپ کو پتہ ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان میں یہ میڈیکل ڈیوائسز بنے تاکہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ افورڈیبل اینڈ ایکسیسیبل ہو جائے. نمبر 2، پاکستان کا فائدہ ہو جائے کہ ہمیں ڈالر خرچ نہ پڑے اور ہماری فارن کرنسی بچے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اتنی اچھی کوالٹی کی میڈیکل ڈیوائسز بنائیں کہ ہم جب ایکسپورٹ کریں تو پاکستان کے بینک میں ڈالرز جمع ہو، فارن کرنسی ریزرو ہو. یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن اس میں ہمیں سید مصطفیٰ کمال جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے 100% سپورٹ کی، انہوں نے اپنا عہد کیا ہے.
ہمارے ساتھ ریگولیٹری اتھارٹی یہ عبید اللہ مالک صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ 100% سپورٹ کریں گے۔ نمبر 3 جو ہمارے ادارے ہیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جنہوں نے اٹامک بام بنائے ہیں، جنہوں نے میزائل بنائے ہیں، جنہوں نے فائٹر پلین بنائے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں کہ اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ہیومن ریسورس سے اب وہ میڈیکل ڈیوائس بنائیں گے فار لوکل کنزمپشن اینڈ ایز فار ایکسپورٹ۔ ڈاکٹر شاہد نور ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال جو کہ وزیر صحت ہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہر طرح کا وہ تعاون جو ہے وہ ان کے ساتھ کرے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل ڈیوائس بنا کر ایکسپورٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ ڈالر کی مد میں جو ہے وہ پیسے اور رقم جو ہے وہ جمع ہو۔ ان کا یہ کہنا ہے مختلف سیمینار کرانے کا مقصد، اس میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد کو مدعو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہے اس میڈیکل ڈیوائسز کو سمجھیں اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں۔ جی ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے 1447 سے 1448 ہجری تک چاند کی رویت کا کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ کیلنڈر کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر نے تیار کیا۔ پورے سال کے اسلامی مہینوں کی پیش گوئی شامل چاند کی پیدائش، غروب آفتاب اور رویت کے اوقات بھی دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ سے۔ جی اقصیٰ، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے اسلامی سال 1447 سے 1448 ہجری تک کے چاند کی روایت کا تفصیلی کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اس کیلنڈر میں پورے سال کے اسلامی مہینوں کی پیش گوئی شامل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیلنڈر میں چاند کی پیدائش، غروب آفتاب اور روایت کی اوقات کی مکمل تفصیلات درج ہیں۔ شعبان 1447 ہجری کا چاند 21 جنوری 2026 کو نظر آنے کا امکان ہے، جبکہ رمضان المبارک کا چاند 18 فروری 2026 کو دکھائی دینے کی توقع ہے۔ اسی طرح شوال کا چاند 19 مارچ، دقت 18 اپریل اور ذی الحج 17 مئی 2026 کو متوقع ہے۔ نئی اسلامی سال 1448 ہجری کا آغاز محرم کے چاند سے 15 جون 2026 کو ہونے کا امکان ہے۔ سفر 15 جولائی، ربیع الاول 13 اگست، ربیع الثانی 15 سپتمبر، جمادی الاول 12 اکتوبر، جمادی الثانی 10 نومبر، جبکہ رجب 1448 ہجری کا چاند 10 ستمبر 2026 کو نظر آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے اقصیٰ، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔